बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टाइम टुडे विद हुसैन थेबो के साथ मैं हूं आपका मेज़बान हुसैन थेबो। आज की ख़ास खबरें, आज हम इलेक्शन आज़ाद कश्मीर में कल हुआ उस पर तफसीलन बात करेंगे। वहाँ पे जो देखा जा रहा था, जिस तरह से PMLN के बड़े बड़े जलसे हो रहे थे, उस तरह से उनको वोट नहीं पड़ा। वोट सबसे ज़्यादा जो है वो PTI गवर्नमेंट ने वहाँ पे 25 सीट्स लिए हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 11 सीट लिए हैं, PMLN ने वहाँ पे 6 सीट लिए हैं। अब एक मुबसरीन का कहना ये है कि ये जो GB और आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन होता है, ये मोस्ट प्रोबेबली गवर्नमेंट को वोट दे रहे होते हैं, इस्लामाबाद को वोट दे रहे होते हैं कि उनके जो काम हैं उनको पता है कि पावर कहाँ पे है। तो वो मोस्टली ऐसे होता है, जब PMLN की हुकूमत थी तो PMLN ने कश्मीर में हुकूमत बनाई थी। पीपल्स पार्टी की जब हुकूमत थी तो उस वक्त पीपल्स पार्टी ने बनाई थी। अब इस वक्त PTI की है। कुछ मुबसरीन का कहना ये है कि जो लोग प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि PTI का फेल्यूर हो गया है, PTI फेल हो गई है, तो ऐसा कुछ नहीं है। PTI अभी तक इंटेक है, PTI पावरफुल है। वो पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात है जिसकी वजह से उनको इतना वोट पड़ा है और वो वहाँ पे उन्होंने क्लियर मेजॉरिटी ली है। वो 3 प्रोविंसेस के साथ अब इलेक्शन वहाँ कश्मीर में भी जीत गए हैं। अब एक प्रोविंस जो सिंध है वो उनके पास है। सिंध के ऊपर हमेशा एक क्रिटिसिज्म होता है कि सिंध में एडमिनिस्ट्रेशन फेल्यूर है, सिंध में लॉ एंड ऑर्डर का है, सिंध में काम नहीं हो रहा। लेकिन पीपल्स पार्टी ने वहाँ पे 11 सीट ली हैं, जबकि वहाँ पे PMLN की ज़्यादा हैसियत थी, उनकी हुकूमत भी थी। इसके बावजूद भी इन तमाम बातों पे तफसीलन डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ कोविड बैडली स्प्रेड हो रहा है। जो कोविड में एक इंडियन वेरिएंट आया है उसने बहुत ज़्यादा डैमेजेस किए हैं, उसकी बहुत ज़्यादा कैजुअल्टीज़ हो रही हैं। ख़ास तौर पे हमारे पाकिस्तान में, स्पेशली कराची में हॉस्पिटल्स में जगह नहीं है। कराची में इंक्लूडिंग पूरे सिंध में एक कोविड SOP स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट किया जा रहा है सिंध गवर्नमेंट की तरफ से। इन तमाम बातों पर डिस्कस करने के लिए हमारे साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा सैयद कुमैल हैदर शाह साहब मौजूद हैं। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। उसके साथ बिजनेसमैन हैं, लीडिंग सोशल एक्टिविस्ट हैं, फिलैंथ्रोपिस्ट हैं, लिखते रहते हैं, आप अपना बोलते रहते हैं, सियासत पे बहुत अच्छा शेख मंजर आलम साहब हैं। सर, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। मैडम किरण चिश्ती साहिबा हैं, वो हमारे साथ इस्लामाबाद से मौजूद हैं, उनसे हम तफसीलन बात करेंगे कश्मीर के इलेक्शन पे, उसके साथ साथ कोविड पे। सबसे पहले कुमैल हैदर शाह साहब आपके पास आएंगे। तो आप क्या समझते हैं कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात है जिसकी वजह से उनको वोट पड़ा है और वो कश्मीर में भी हुकूमत बनाने जा रहे हैं, और आप लोगों को नहीं पड़ा, PMLN को भी नहीं पड़ा और पीपल्स पार्टी को भी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर, सबसे पहले तो मैं बावकार और गयूर और गैरतमंद जो हमारे आज़ाद कश्मीर, जम्मू कश्मीर के हमारे भाई हैं, बहनें, उन सब को सलाम पेश करूँगा कि इतनी ज़्यादा फेडरल हुकूमत के इंटरफेयर होने की वजह से पैसे चलाने की वीडियोस आपके सामने आई, वो चलाने के बावजूद, धांधली नहीं धांधला करने के बावजूद, गवर्नमेंट मशीनरी यूज़ करने के बावजूद, इलेक्शन कमीशन ने जो अहकामात दिए वो ना मानने के वजूद, जो भी उन्होंने इतने जो सारे ये ड्रामे किए, उसके बाद भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 11 सीटें वहाँ से जीती है सर। और दूसरे नंबर पे ओवरऑल सबसे हाईएस्ट जो हैं वो उन्होंने वोट उठाए। अभी भी 2 हलकों पे रिकाउंटिंग चल रही है, तो हमें उम्मीद भी है और हमारे ये दुआ भी है इंशाल्लाह उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कामयाब होगी। और इनके तो आपके सामने थे, ये जो बयानात दिया करते थे ये गंडासे वाले, ये सारे ये कहते थे कि पीपल्स पार्टी की तो सीटें 8 हैं, 8 पे उन्होंने अपने कैंडिडेट खड़े किए। तो ये आपके सामने है कि देखें, गवर्नमेंट के होते हुए, गवर्नमेंट के प्रेशर के होते हुए, इतना ज़्यादा धांधली करने के बावजूद, इलेक्शन कमीशन के ऑर्डर्स ना माने उन्होंने, पैसे चलाने की वीडियोस आपके सामने आई, फिर भी
یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی کارکردگیت ہے، بلاول صاحب کا ویژن ہے، بلاول بھٹو زرداری کا محنت ہے. آپ کو اس سے پہلی الیکشن یاد ہوگی کہ اس میں پیپلز پارٹی کی 3 سیٹیں تھیں اور اس میں آپ دیکھیں 11 سیٹیں انہوں نے لی ہیں. تو یہ آپ کے سامنے مطلب حکومت کے ہوتے ہوئے اتنی سیٹیں لے رہے ہیں، تو انشاءاللہ عوام کا میسج جو ہے وہ ان کو مل چکا ہے. انہوں نے آج کہا ہے، پی ٹی آئی نے کہا ہے کہ دیکھیں ہم نے کشمیر میں بھی حکومت بنا لی، ہمارا اگلا ٹارگٹ سندھ ہے اور وہ ہم سندھ کو بھی آزاد کروائیں گے اور پیپلز پارٹی سے اس کی ہم جان چھڑوائیں گے. سر میں تو سمجھتا ہوں کہ سندھ کے لوگ بڑے ہی سمجھدار ہیں، ان کو دیکھ لیا ہے، ان کو جان چکے ہیں، اور جو ان کی تھوڑی بہتیں سیٹیں سندھ کے کیپٹل کراچی میں ان کو جو ملی ہیں، زبردستی دلوائی گئی ہیں، وہ بھی آپ کے حال آپ کے سامنے آ گیا کہ بائی الیکشنز میں کیا ان کا حالات ہو رہے ہیں، کیا ان کے ساتھ کیا جا رہا ہے. تو یہ ان کے سامنے سندھ تو دور کی بات ہے، نیازی صاحب جہاں سے خود کھڑے ہوتے ہیں مجھے لگ رہا ہے وہاں پہ بھی مشکل ہے ضمانت کہیں ضبط نہ ہو جائے. رائٹ. شیخ منظر عالم صاحب، آپ اس پہ لکھتے بھی رہے ہیں، بولتے بھی رہے ہیں، اور اس وقت یہ وقت نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ جو عمران خان صاحب ہیں وہ ملک کے سب سے بڑے لیڈر ہیں. انہوں نے پورے پاکستان میں سب سے زیادہ ووٹ بھی لیے ہیں، اور اس وقت انہوں نے یہ ثابت بھی کیا ہے کہ وہ کشمیر میں بھی پہلے نمبر پہ آ گئے ہیں اور وہ وہاں پہ کلیئر میجارٹی کے ساتھ حکومت بنا رہے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ انہوں نے کہا ہے کہ 2023 میں بھی ہم حکومت بنائیں گے؟ بالکل سر، اگر یہی حالات رہے اور اسی طرح ہمارے مہربان ان کو سپورٹ کرتے رہے تو کوئی وجہ نہیں، اس سندھ میں بھی حکومت بنا لیں. مہربان سے مطلب ووٹر؟ تو بہرحال پاکستان کی ایک تاریخ ہے جو آپ نے اپنے انٹرو میں بھی کہی ہے جی جی کہ پچھلے 20 سال کی ویسے آزاد کشمیر کی جو الیکشن اسلام آباد میں گورنمنٹ ہوتی ہے وہی جیتتی ہے نارملی. مگر عمران خان کو میں اس لحاظ سے خوش قسمت ترین ایک سو کارڈ سویلین مین کہوں گا کہ جس کو پچھلے 3 سال نہیں، پچھلے 6 سال سے پاکستان کے تمام اداروں کی بھرپور حمایت حاصل رہی ہے اور آج بھی ہے. لیکن بدقسمتی سے پاکستان کے عوام کے لیے وہ کچھ نہیں کر سکے، کیونکہ آپ دیکھ لیں مہنگائی. دیکھیں پبلک کا مسئلہ کیا ہے کہ اس کو روزگار ملے، اس کو نوکری ملے، اس کا گھر چلے، اس کے گھر کا چولہا جلتا ہے. ان تمام مسائل سے موجودہ حکومت کا کوئی لگاؤ نہیں رہا. دوسری بات یہ آزاد کشمیر میں اس وقت میں سمجھوں گا کہ ہماری جو اپوزیشن ہے وہ اس نے بھی بڑا غیر سنجیدہ رویہ اختیار کیا. ٹھیک. ان کو پیپلز پارٹی کو اور مسلم لیگ کو گلگت بلتستان کے الیکشن سے سبق سیکھنا چاہیے تھا، اور ان کو تھوڑا یہاں پہ سیٹ کے اوپر کمپرومائز کر کے اکٹھے جیسے ایک اپوزیشن ہے لڑنا چاہیے تھا. دوسرا پھر ود ان مسلم لیگ چاہے وہ جتنا بھی کہیں کہ ہم ایک ہیں ہم ایک ہیں، لیکن آپ نے دیکھا کہ پوری الیکشن کمپین میں آپ کو کہیں شہباز شریف یا حمزہ شہباز نظر آئے پوری آزاد کشمیر کے تھرو آؤٹ الیکشن میں؟ مریم صاحبہ کرتی رہی صرف ایک تو وہ جو ایک عوام کا ایک، کیونکہ میں ایک انڈیپینڈنٹ، میرا نہ تعلق مسلم لیگ سے ہے، نہ پیپلز پارٹی سے ہے، نہ پی ٹی آئی سے، مگر تمام فیلئر کے باوجود پی ٹی آئی کے جو اس نے پاکستان میں حکومت کی ہے 3 سال کی، میں ایز اے انڈیپینڈنٹ کہہ سکتا ہوں کہ یہ ناکام ترین گورنمنٹ ہے. کیسے ناکام ترین ہے؟ یو این میں انگلش میں تقریر کر کے آ گیا یاد، اس کے بعد امریکہ کو ایبسلیوٹلی نہ. سر وہ ایک لطیفہ مجھے یاد آ گیا، بغل کے واقعہ یاد آ گیا. عطا اللہ شاہ بخاری مرحوم کہا کرتے تھے کہ پبلک تقریریں میری سنتی ہے، ووٹ قائد اعظم کو دیتی ہے. تو وہ تقریروں سے کسی کا پیٹ نہیں بھرتا. کشمیر کو اتنا برا بھلا، مطلب وہ انڈیا کو برا بھلا سوری کہا، کشمیر کے لیے اچھی باتیں کی. تقریروں سے کسی کا گھر کا چولہا نہیں جلتا. اگر خوبصورت الفاظ، خوبصورت تقریریں کر کے یہ ملک روشن ہوتا تو آج پاکستان کا نام بڑے پہلے. اور اگر اقوام متحدہ میں تقریر کی بات کرتے ہیں تو بھٹو صاحب سے زیادہ اچھی تقریر کس نے کی تھی آج تک پاکستان کی تاریخ میں؟ تو بھٹو لیڈر تھا، اس کو سب مانتے ہیں. یہ آپ نے جو لیڈر ہوتے ہیں نا اس کی بات مانی جاتی ہے، تو یہ ہے کہ اس کو اس کی سزا بھی ملی. تو مقصد یہ ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اس وقت آزاد کشمیر میں جو کچھ ہوا ہے
وہ کچھ وہ منیر نیازی نے کہا تھا نا کچھ ثانوی مغرندہ شوق سی کوئی لوگ بھی ظالم سی، تو آپ کو پتہ تھا لوگ آپ کے پیچھے پڑے ہوں۔ اپوزیشن کو تھوڑا سا سنجیدگی سے اپنے متعلق سوچنا چاہیے تھا، کمپرومائز کرنا چاہیے تھا، کہیں بیک فٹ پہ بیٹھ کے بات کرنی چاہیے۔ پھر ود ان مسلم لیگ میں نے آپ کو کہا وہ جتنا بھی کہے گی جی ہم دو بیانیاں نہیں ہیں، اب وہ اس الیکشن میں تو صاف نظر آیا کہ دو بیانی ہیں، کہ آپ کو پوری الیکشن کمپین میں نہ شہباز شریف نظر آئے، اور باوجود کہ اور یعنی کہ اتنا خوش قسمت انسان کوئی نہیں ہے کہ جس کو اپوزیشن بھی بڑی فرینڈلی ملی ہے، اس کے مطلب کی مل گئی ہے، اور تمام ادارے آج بھی انکنڈیشنل سپورٹ کر رہے ہیں، لیکن پاکستان کی عوام کو اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ اصل جو چیز ہے، میں جو پاکستان کی عوام جس کے نام پہ ہم سب کچھ کرتے ہیں جی، وہ 22 کروڑ عوام کے نام پہ ہم کر رہے ہیں، اس 22 کروڑ عوام کو آج تک یہ 2.5 سال میں کچھ نہیں دے سکا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ ہم میڈم کرن چشتی ہمارے ساتھ ہے اسلام آباد سے۔ میڈم آپ اسلام آباد میں ہیں، آپ اقتدار کے ایوان کے قریب صحافت کر رہی ہیں، آپ بتائیں یہ جو کشمیر میں الیکشن ہوا یہ فیئر اینڈ فری ہوا؟ یہاں پہ واقعی جو ہے وہ پی ٹی آئی کو ووٹ ملا یا جو اپوزیشن کا الزام ہے وہ درست ہے؟ السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو میں یہ بتانا چاہوں گی کہ دیکھیں ہم ہمیشہ ججمنٹ اور ریزلٹس کی بات کرتے ہیں، جو کہ ہارڈ کاپی ہمارے سامنے آتی ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ پی ٹی آئی لوز کرتی اور اپوزیشن جیت جاتی تو یہ لوگ بھی یہی کہتے پی ٹی آئی والے کہ جی یہ دھاندلی ہوئی ہے یا ایٹسٹرا کچھ ہوا۔ ہم پھر اگر فیکٹ کی بات کریں تو دیکھیں عمران خان صاحب نے جو مقبوضہ کشمیر کے لیے آواز اٹھائی، بیسکلی وہ ایک دم مین پوائنٹ تھا کہ پہلے بھی گورنمنٹس آئیں وہ جیتی، لیکن اس طریقے سے وہ اس ایشو کو لے کے چلے، وہ بڑے مطلب فرنٹ لائن کی طرح اس کو لے کے چلے، تو ان لوگوں کو بھی لگا، آزاد کشمیر کے لوگوں کو، کہ یار ہی از دا مین، اس نے ان کو اپنا لیڈر مانا اور obviously ان کو اچھے سے جتایا۔ اس میں تو کوئی میرے خیال میں دو رائے نہیں ہے۔ ہم لوگ اس وقت سے ریزلٹس کی بات کرتے ہیں، ریزلٹس میں تو دیکھیں ووٹ جو ہے obviously انہیں کو ملا ہے۔ اب باتیں وہی کئی باتیں تھی پہلے جو چل رہی تھی کیمپین، اس کو دیکھ رہے تو ہم کچھ کہہ نہیں سکتے تھے، لیکن ڈیفینیٹلی انہوں نے ان کو اپنا لیڈر مانا، تو ان کی اتنی اکثریت سے 25 سیٹیں جیتنا اٹس ناٹ اے کامن تھنگ نا۔ انہوں نے مطلب ویری براوو کر کے انہوں نے اس گیم کو کھیلا ہے۔ رائٹ۔ کچھ لوگوں کا کہنا یہ بھی ہے کہ یہ جو جی بی ہے اور جو آزاد کشمیر ہے یہ اسلام آباد کو ہی ووٹ دے رہے ہوتے ہیں، کیا اس بات میں بھی کوئی صداقت ہے؟ نہیں، اس بات میں کوئی صداقت نہیں ہے۔ آپ دیکھیں فیکٹس اینڈ فگرس کی بات کریں تو آج سے پہلے ان کی گورنمنٹ آئی تھی، انہوں نے کون کشمیر کو لے کے اتنا چلا تھا؟ گورنمنٹ کا یہ باقی جو پچھلے فیکٹس ہیں میں اس میں تو نہیں کہوں گی کہ دے آر رائٹ، بٹ ہاں جو کشمیر ایشو تھا دا موسٹ امپورٹنٹ ایشو ان پاکستان، تو انہوں نے اس چیز کو لے کے بہت اچھے سے اس چیز کو لے کے چلے، ان کے لیے آواز اٹھائی، ان کے لیے کہاں کا کون سا ایسا فورم نہیں ہے جہاں عمران خان صاحب نے اس حوالے سے بات نہ کی اور اپنا سیلف اوپینین انہوں نے اس میں نہ دیا ہو۔ تو جب پرائم منسٹر تو وہ اوپینین دیتے ہیں، لیکن ان کا جو سیلف اوپینین ہے وہ بھی انہوں نے بڑے کھلے طریقے سے دیا، تو میرے خیال میں ان کی جو عوام ہے انہوں نے ان کو اپنا لیڈر مانا ہے تو ان کو ووٹ دیے نا۔ کیا آپ یہ سمجھتی ہیں کہ عمران خان صاحب نے جو 5 اگست کا ہندوستان کا ایکشن تھا اس کے خلاف بہت اچھے طریقے سے اس کا دفاع کیا اور ڈٹے رہے، اور جس کی وجہ سے کشمیریوں نے یہ سمجھا کہ ہمارے لیے یہی ایک لیڈر ہے؟ ڈیفینیٹلی میں صرف آپ کو وہی تو کہہ رہی ہوں کہ جس طرح وہ اس ایشو کو لے کے چلے، انہوں نے میں کہتی ہوں ایوری پلیٹ فارم اس شخص نے آواز اٹھائی ہے، تو ڈیفینیٹلی ایک جنرل پبلک کی بات کریں تو انہوں نے اپنا لیڈر ان کو مانا ہے، تو یہ رزلٹ آیا نا ہمارے سامنے۔ بالکل صحیح ہے۔ اچھا اگر ہم عوام کو بتائیں کہ جس طرح سے انہوں نے اس کو ایک اسٹیٹس سمبل بنا لیتے ہیں نا ہم، کہ وہ یہ کام جو ہیں وہ پاکستان میں ہو رہے ہیں تو پھر آزاد کشمیر نے کہا کہ یہ ہمارے یہاں بھی ہوں گے، تو کچھ اگر ایسے کام ہو جو عوام کے فیئر میں کیے ہو، فائدے میں کیے ہو، جو انہوں نے دیکھا اور اٹریکشن کریٹ کی، ایسا کچھ کیا ہے؟ دیکھیں ایسا انہوں نے اس الیکشن کیمپین کو چلانے کے لیے اپنا کوئی جب ہمیشہ ایک پارٹی کو چاہیے کہ وہ اپنا ایجنڈا سامنے لے کر آئے کہ وہ کیا بینیفٹ دیں گے، کیا ان کی اسٹریٹجی ہے اس خطے کو لے کے، انہوں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ میں صرف جسٹ اباؤٹ دا ڈسمنٹل ان کی جو کیمپین کے حوالے سے جو ان کا اسٹینڈ تھا، مجھے یہ لگتا ہے کہ ان کو ووٹ جو ہے ان کے اسٹینڈ کی وجہ سے ملے ہیں۔ بیسکلی ہم میں سے پہلے آج سے جتنے بھی گورنمنٹس آئی ہیں انہوں نے کشمیر کو لے کے کبھی اتنا اسٹینڈ نہیں لیا انٹرنیشنل فورمز پہ جو کہ عمران خان صاحب نے لیا۔ رائٹ۔ یہ پیپلز پارٹی کو وہاں ووٹ پڑا، جبکہ یہ ووٹ پڑنا تو چاہیے تھا پی ایم ایل این کو۔ پی ایم ایل این کی اتنی ناکامی کی کیا وجہ دیکھ رہی میڈم آپ؟
ان کی ناکامی کی وجہ ان کے بہت سارے ایشوز ہیں. آپ دیکھیں انہوں نے جو سب سے پہلے عوام کو جو دھوکہ دیا وہ ابھی تک ہمارے دلوں سے گیا نہیں ہے. ہاں انہوں نے بہت سارے کام بھی کیے ہوں گے لیکن ان میں سے انہوں نے 10% کیے ہوں گے اور 90% انہوں نے نہیں ڈلیور کیا عوام کو. تو ڈیفینیٹلی اب سب کا دل جو ہے ان سے جا چکا ہے. اور کشمیر کے ایشو کو لے کے اگر بات کریں تو آپ دیکھیں نواز شریف صاحب نے کتنی آواز اٹھائی ہے. میرے حساب سے ان کو میں نے کبھی اس فورم پہ زیادہ بات کرتے ہوئے نہیں دیکھا. تو یہ بھی ان کی ناکامی کی سب سے بڑی وجہ. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں سر. آپ یہ بتائیں کمیل حیدر شاہ صاحب کہ یہ جو ابھی ریسنٹ میٹنگ بھی ہوئی نواز شریف صاحب کی کسی را کے ایجنٹ کے ساتھ, تو کیا اس کا بھی کوئی ریئیکشن ہوا اس الیکشن میں جو لوگ اپنے سینٹیمنٹس چینج کرتے ہیں؟ ڈو یو ایگری؟ میں تو پہلے اس بات کا جواب دوں گا جو آپ نے اسٹینڈ کا کہا کہ کیا انہوں نے اسٹینڈ لیا کشمیر پہ. انہوں نے یہ اسٹینڈ لیا کشمیر پہ کہ راتوں رات مودی سرکار نے کشمیر پہ قبضہ کر لیا, یہ کشمیریوں کے لیے اس نے یہ کیا ہے. کیا بات کرتے ہیں آپ کہ اس نے کیا مطلب, آپ نے جیسے بڑا اچھا سوال کیا کہ ایسا کوئی کام جس پہ عوام کی اٹریکشن ہوئی ہو. مجھے لگ رہا ہے وہ پشاوری چپل اپنی بنا کے پہنتا ہے, میرے خیال سے اس پہ بڑا عوام اٹریکٹ ہوئی ہوگی, اور تو کوئی پرائم منسٹر نے ایسا کوئی کام نہیں کیا. رگڈ الیکشن ہے اور وہ نظر آ رہا ہے جس پہ عوام کا جو ووٹ چوری جو ان کا رہا ہے ہمیشہ سے کہ کس طرح چوری کیا گیا ہے, کس طرح آپ کے سامنے. اب دیکھیں نا, یہی اگر حرکت پیسے چلانے والی پیپلز پارٹی کرتی یا پی ایم ایل این کرتی تو آپ کا کیا میڈیا پہ کیا اس کا حال کیا جاتا, یا الیکشن کمیشن یا دوسری ہمارے ادارے ان کا کیا بھائی پیسے چلا رہے ہیں پکڑے گئے, یہ دیکھیں فلاں. ایک فیڈرل منسٹر پیسے چلا رہا ہے, الیکشن کمیشن نے نوٹس دیا ہے کہ آپ اس حلقے میں اس الیکشن میں نہیں آئیں گے, آپ نہ آئیں, آپ جائیں. اس کے باوجود پرائم منسٹر اس کو اپنے جلسے میں ساتھ بٹھا کے بیٹھا ہوا ہے. اس کا کون جواب دے گا؟ کیا ہے اس کا؟ آپ مطلب آپ قانون کو مان نہیں رہے, مطلب قانون آپ کے لیے نہیں ہے, مطلب جو آپ کی فیور میں ہے وہ قانون ہے, جو آپ کی فیور میں نہیں آپ اس کو نہیں مان رہے بیکاز یو آر دا پارٹ آف دا گورنمنٹ. اور میں سمجھ رہا ہوں چیف جسٹس صاحب کو اس بات کا نوٹس لینا چاہیے, دوسرے اداروں کو لینا چاہیے کہ ایک الیکشن کمیشن کا نوٹس, اس پہ کوئی ایسی بات نہیں ہوئی تو اس میں کوئی بھی نہیں ہے. خاص طور پہ جو انہوں نے بھٹو صاحب کے لیے کہا, آپ کیا ہوگا؟ وہ تو ایک انہوں نے اپنی غلیظ بات کہی جس پہ میڈیا نے, پبلک نے, عوام نے, ایون ان کی اپنے پارٹی کے ممبرز نے کہا کہ ڈسون کیا گیا کہ وہ جس بندے کی جو مینٹلٹی ہوتی ہے اپنے پارٹی کا اس نے وہ خراب کیا, جو بھی ان کی پارٹی ہے, کہ جس لیڈر کو پوری دنیا مانتی ہے, جس کو اسلامک ورلڈ مانتی ہے, جس کو ہر پارٹی مانتی ہے, اس کے لیے ایسے غلط الفاظ کہنا وہ تو نامناسب تھے. اچھا سر, سیم آپ سے اگر میں سوال ریپیٹ کر لوں کہ یہ جو ان کو ووٹ پڑے تو وہ میں نے جیسے میڈم سے بھی پوچھا ایز اے انڈیپینڈنٹ انالسٹ کہ وہ ان کو کیا اٹریکشن تھی. آپ کو جو وہاں پہ یہ 11 سیٹیں ملی, یہ کیا اٹریکشن تھی؟ مطلب آپ نے ایسا کون سا کام کیا ہے؟ سر ہم سے تو سیٹیں چھینی گئی ہیں. اچھا, ہمارا تو یہ ہے کہ ہماری تھی, یہ تو ہمیں 11 ویسے اتنا ہمارے ساتھ دھاندلی کی. لیکن دیکھیں لوگ دیکھ رہے ہیں کہ فیوچر کون ہے. فیوچر چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب ہیں, وہ سمجھ رہے ہیں اس کا ویژن, اس کی محنت, اس کا ٹائم دیکھ رہے ہیں. سندھ میں آپ دیکھیں سر, ہیلتھ کی فیسلٹیز پورے پاکستان سے بہتر ہیں. آپ NICVD کا شعبہ دیکھیں, آپ گمز کا شعبہ دیکھیں, آپ SIUT دیکھیں, آپ انڈس آپ کے کراچی میں آپ کے سامنے کہ کس طرح سندھ گورنمنٹ اس کو آپریٹ کیا جائے. ضرور اس میں کہیں پہ پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ ہے, کہیں پہ 100% گورنمنٹ ہے, کہیں پہ 70% گورنمنٹ ہے, بٹ وہ کیا تو جا رہا ہے, کر تو رہے ہیں آپ کے سامنے. اسی طرح ہر شعبے میں, ایجوکیشن کے معاملے میں آپ دیکھ لیں, یونیورسٹیز کا کس طرح ہر یہ میک شور چیئرمین کی پالیسی پہ کیا گیا ہے کہ ایچ ڈویژن وہاں پہ یونیورسٹی یا کوئی اس کا یونیورسٹی کا کیمپس ہونا چاہیے, جہاں پہ انجینئرنگ کیمپس ہو, جہاں پہ میڈیکل کیمپس ہو, جہاں پہ دوسرے شعبے کے کیمپسز ہونے چاہیے, تاکہ جب ہمارے جو نوجوان ہیں, ہمارے جو, تو یہ سب لوگ کشمیر والے, ہمارا پورا پاکستان, ہر کوئی دیکھ رہا ہے. اور پھر آپ کراچی کا مثال لے لیں کہ کراچی میں بائی الیکشن میں جو پچھلے اس پہ پیپلز پارٹی کوئی 5ویں 6 نمبر پہ تھی, اس بار پیپلز پارٹی 1 پہ تھی, اور جو PTI نے جو وہاں سے سیٹ جیتی تھی تو PTI واز ناٹ ایون آن سیکنڈ, PTI کوئی 5ویں, ایون PSP سے بھی نیچے اس نے جا کے ووٹ اٹھائے. تو یہ ریزلٹس آپ کے سامنے, یہ عوام کا میسج ہوتا ہے
بینگ اے فیڈرل گورنمنٹ آپ کشمیر سے اتنی سیٹیں لوز کر رہی ہیں, یہ تو احمقانوں والے وہ جشن منائے جا رہے ہیں کہ بھائی ہم نے واہ 25 سیٹیں لے لی. بھائی آپ کو تو وہ, اگر آپ کی فیڈرل گورنمنٹ ہے, آپ کی کوئی کارکردگی ہوتی تو آپ تو کشمیر کو سویپ کرتے جس طرح دوسری پریویس گورنمنٹس نے کیا ہوا تھا, جن کا وہ ایک پلس پوائنٹ ہم جو کہتے ہیں کہ جس کی گورنمنٹ ہوتی ہے اس کو وہ تھوڑا بہت ایج ہوتا ہے کشمیر کے الیکشن میں یا گلگت بلتستان کے الیکشن میں, وہ کہاں ہے؟ جو تو آپ کے سامنے سارا آپ کا رزلٹ آپ کے سامنے آیا ہوا. کیا دیکھتے ہیں سر شیخ منظر عالم صاحب, یہ جو اگلا لیڈر کون ہے؟ جیسے شاہ صاحب فرما رہے ہیں کہ اگلا لیڈر جو ہے وہ بلاول بھٹو زرداری صاحب ہیں, اور پی ٹی آئی کا کہنا یہ ہے کہ بس اب بات ختم, باقی سارے گھر جائیں, اب عمران خان ہے اور 2023 تو کیا اس سے آگے بھی عمران خان ہے. دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان نہ سیاستدان تھا, نہ ہے اور نہ کبھی بن سکتا. اچھا, اس کو تو جب تک چاروں طرف سے ہاتھوں کی مہربانی ہے وہ اس ملک پہ ہے, اس کے بعد اس کا پتہ بھی نہیں چلنا. چاروں طرف سے مطلب امریکہ سے بھی تو رشیا سے بھی جہاں سے بھی چائنا سے بھی. وہ معین النید حیدر, ایک معین صاحب آئے تھے, پرائم منسٹر بنے تھے, ایک شوکت عزیز صاحب بنے تھے. تو یہ ہے کہ وہ آپ کے سندھ سے بھی جیتے تھے, ایبٹ آباد سے بھی جیتے تھے شوکت عزیز صاحب. جی سر. تو یہ ہے کہ جو بیسمنٹ ہے, میرا کبھی پیپلز پارٹی سے تعلق نہیں رہا. نواز شریف کو کسی زمانے میں پسند کرتا تھا, لیکن پچھلے جو انہوں نے 2-3 سال سے جو سب اپنے سارے بیانیے چینج کیے, میں کسی کو یعنی پولیٹیکل کسی پارٹی کے ساتھ, مستقبل ان دونوں کا ہے, کیونکہ ان کی دونوں کی بیس جو ہے وہ ہم مانے نہ مانے پبلک میں ہے. پی ایم ایل این کے اندر جو اتنے سخت اختلافات نظر آ رہے ہیں, جس طرح سے ابھی ہم نے دیکھا تو مریم صاحبہ نے تو وہاں پہ بہت اچھی کمپین کی, بڑی اچھی کمپین, اور بڑے جو اس نے, لیکن میاں شہباز شریف صاحب نظر نہیں آئے. میں نے تو اپنی پہلی گفتگو میں یہی کہا ہے کہ پہلی گفتگو میں نے یہی کہ یہ شاید آپ نے سنا نہیں ہے کہ یہی کہا تھا کہ یہ جتنا بھی کہیں کہ ہم ایک ہیں, یا 2 بیانیے ان کے صاف نظر آ گئے ہیں کہ پورے آزاد کشمیر کے الیکشن, شہباز شریف تو کیا حمزہ شہباز بھی نظر نہیں آئے, جو ہر الیکشن کے ماسٹر مائنڈ ہوتے تھے. اگر آپ ان کے 2013 کے 2018 کے الیکشن لے لیں تو حمزہ شہباز تو ماسٹر مائنڈ ہوتے, تو ہر سیٹ کو وہ لیڈ کرتے تھے, ہر الیکشن کو وہ پرسنلی دیکھتے تھے. اب ہم سیکنڈ سیگمنٹ میں بات کریں گے کووڈ پہ, جو بیڈلی اسپریڈ ہو رہا ہے, اور خاص طور پہ ہمارے سندھ میں اسٹرکٹ لاک ڈاؤن بھی شروع ہو گیا ہے, جس کے تحت ایس او پی کے تحت اب اس طرح سے جس طرح سے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ترقی کر رہی ہے, اس طرح سے کووڈ بھی اپنے نئے ویریئنٹ لا رہا ہے, جس کے ساتھ بہت زیادہ پرابلم ہو رہا ہے. اس وقت جو کراچی میں خاص طور پہ ہاسپٹلس میں جگہ نہیں ہے, بیڈ اویلیبل نہیں ہے. ہمارے ساتھ کرن اسلام آباد سے موجود ہیں. میڈم یہ بتائیں کہ اسلام آباد میں کووڈ کی کیا سچویشن ہے؟ دیکھیے, اسلام آباد میں کووڈ موسٹلی بہت حد تک کنٹرولڈ ہے. اوبیسلی آپ نے جیسے بتایا اپنی گفتگو میں, اس بیکٹیریا کے بہت زیادہ نئی قسمیں سامنے آ رہی ہیں. اس حوالے سے یہ ہے کہ یہاں پہ ہم کافی ایس او پیز کا خیال رکھا جا رہا ہے, ہاسپٹلس کافی سویلائز ہوئے ہیں, ویکسین کی پراپر یہاں پہ فراہمی ہے بہت اچھے سے, اور ایچ اینڈ ایوری تھنگ. لیکن پھر بھی ہمیں جو ہے کہ انٹرنل لیول پر, اپنے لیول پہ, فرد واحد کے لیول پہ ہمیں بہت احتیاط کرنی چاہیے, کیونکہ اس وائرس کی ہر دن کوئی نئی شیپ ہمارے سامنے آتی ہے. کبھی سامنے آتا ہے کہ یہ بھی ٹرانسفریبل ہے, کبھی سامنے آتا ہے ٹرانسفریبل نہیں ہے, کبھی ہوتا ہے کہ اس قسم ویکسین کا بھی یہاں پہ تھوڑی سی یہ چیز میری ہے, گورنمنٹ سے بھی ہم یہی بات کرتے ہیں کہ ویکسین کی ڈفرینٹ اقسام ہے, کہ آپ یہ ویکسین لگائیں گے تو آپ یہ جا سکتے ہیں, آپ یہ ویکسین لگائیں گے تو آپ کوئی جا سکتے. تو ایک ڈیفینائن ویکسین جو ہے ابھی میرے خیال میں کوئی نہیں ہوئی, کوئی 1 ڈوز والی لگا رہا ہے, کوئی 3 ڈوز والی لگا رہا ہے, تو یہ ایک پرابلم فیس کرنی پڑ رہی ہے. لیکن انٹرنلی اگر کووڈ کے پیشنٹس کے پوائنٹ آف ویو سے ہاسپٹلس کی سچویشن دیکھیں تو وہ کافی سویلائز ہیں یہاں پہ. اچھا, کیا وہاں پہ جو لوگوں میں ایک اویئرنیس آ گئی ہے؟ جب تک ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ لوگ اس کو خاص طور پہ سیریس بھی نہیں لے رہے تھے, کوئی کہہ رہا تھا یہ بنگالی بابا کا ہے, فلانا ہے, سم تھنگ لائک جادو ہے, وہ ختم ہو گیا ہے. اب سیریسلی ہر کسی کے گھر میں کوئی نہ کوئی. اگر پاکستان بات کریں تو میرے خیال میں یہ چیز ابھی تک نہیں ڈیولپ ہوئی, لیکن اگر آپ کیپٹل کی بات کریں تو یہ چیز بہت حد تک ڈیولپ ہو چکی ہے. ایون کہ میرے خیال میں اب آپ 5-6 بجے کے بعد اسلام آباد میں اگر نکل رہے ہو, واک کر رہے ہو, تو کافی پوش ایریاز ہیں جہاں پہ پراپر ایس او پیز کا خیال رکھا جا رہا ہے. مارکیٹس میں آپ کسی بھی شاپ میں وداؤٹ ماسک آپ انٹر نہیں ہو پا رہے ہیں. ریسٹورینٹ میں بھی کافی لوگوں نے اسٹرکٹنس رکھی ہوئی ہے اوبیسلی.
تو اگر کیپٹل کی بات کریں تو obviously وہ کافی حد تک کنٹرولڈ ہے سچویشن، لیکن ہاں اگر آپ آل اوور پاکستان بات کریں تو میں دیکھتی ہوں کہ ایسے چیز کا اتنا خاص خیال نہیں رکھا جا رہا، لوگ اگنور کر رہے ہیں رائٹ اسپیشلی ان کراچی میں نے مطلب ایک دو وزٹس کیے تو میں نے دیکھا کہ یہاں اس طرح ایسے چیز کا خیال نہیں رکھا جا رہا. بالکل مجھے اور وغیرہ میں رکھنا چاہیے. بالکل ٹھیک. میں شاہ صاحب کے پاس جاؤں گا. سر پہلے شروع میں یہ سندھ گورنمنٹ میں اور فیڈرل گورنمنٹ میں ہی کنفلکٹ زیادہ تر چلتا رہا کہ یہ کووڈ ہے کووڈ نہیں ہے. آپ لوگوں نے سخت ایس او پی کی، اس کو کرٹیسائز کیا گیا. اب آپ ایک پیج پہ آ گئے. سر دیکھیں ہم نے ہمیشہ یہی کوشش کی کہ ایک پیج پہ ہوں بیکاز اٹس اے نیشنل کاز، اور جس میں ہم سمجھتے ہیں کہ جب تک ایک پیج پہ نہیں ہوں گے تب تک اس کا پراپر مدد مین موقف ہے کہ لوگوں کی مدد کرنی ہے. لوگوں کا یہ جو اتنا بڑا وبا ہے اس میں وہ کرنا ہے. فیڈرل گورنمنٹ شروع میں امیچور پلے کر رہی تھی. آئی ڈونٹ نو وائی. ان کا تھوڑا بہت اسٹانس الگ تھا. جو ہم چیز اناؤنس کر رہے تھے آپ کو یاد ہوگا، اتنی پرانی بات بھی نہیں ہے، 2 سال ہم جو بھی سندھ گورنمنٹ سائیں مراد علی شاہ صاحب جو چیز اناؤنس کریں وہ اس کے پہلے برعکس بات کر دیں اینڈ پھر 15 دن 20 دن بعد اسی بات پہ آ جائیں. ایون ایئرپورٹس بھی آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے ایئرپورٹس بھی کور نہیں کیے تھے. سندھ گورنمنٹ نے اپنی جا کے وہاں پہ ٹیسٹ لگائی تھی، اور جو بھی چیکنگ جو عراق سے فرسٹ پیشنٹس آئے تھے اور انگلینڈ سے آئے تھے. تو ابھی اس ویریئنٹ کے لیے بھی ہم سب سے زیادہ کام کر رہے ہیں. ہم نے جو اسٹرکٹ لاک ڈاؤن لگایا ہے آج سے، وہ بھی اس کی یہی مین وجہ ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ لوگوں کو بڑا پرابلم ہو رہا ہوگا، لوگ اس بات پہ ہم سے ناراض بھی ہو رہے ہوں گے، اس بات پہ ان کو غصہ بھی آ رہا ہوگا. سر ہمارا ٹائم ابھی ختم ہو رہا ہے. لاسٹ میسیج آپ کووڈ کے لیے کیا دیں گے؟ میں چاہوں گا سر زیادہ سے زیادہ آپ اس کا خیال کریں، آپ اوائڈ کریں بڑی محفلوں میں لوگوں کے ساتھ، اور جو آپ کے اہل خانہ ہیں ان کو ویکسین لگوانے کی بالکل تائید کی جائے، ان کو یہ سمجھایا جائے اپنے ممبرس کو ویکسین ضرور لگائیں. بالکل ٹھیک ہے. سر شیخ منظر عالم صاحب، کووڈ کا میسیج. میں اس معاملے میں گورنمنٹ آف سندھ کی جتنی تعریف کروں کم ہے کہ اس نے شروع سے آج تک جو اس کے اوپر ایکشن لیے ہیں وہ، مگر ہم ایز اے پبلک دیکھ رہا ہوں بازاروں میں مسجدوں میں وہ رسپانس جو سوشل ڈسٹنس رکھنا چاہیے تھا وہ نہیں ہے. آج میں سندھ گورنمنٹ کو، انہوں نے یہ بڑے سخت وہ لگائے ہیں اور مارکیٹوں میں بھی انہوں نے بند کرائی ہیں. میری سندھ گورنمنٹ سے ہے کہ ہماری مسجدوں میں بھی، خصوصاً میں ڈیفنس کی سوشل ڈسٹنس کے نشان لگے ہوئے ہیں، بورڈ لگے ہوئے ہیں. ہر جگہ پہ اگر یہ عمل کرا دینا، میں نے خط بھی لکھا چیف منسٹر کو اور آرمی چیف کو بھی لکھا ہے کہ بہت بہت شکریہ سر. ہمارا ٹائم ختم ہو رہا ہے. سید کومیل حیدر شاہ صاحب، شیخ منظر عالم صاحب، کرن چشتی صاحبہ، آپ کا بہت شکریہ. اس کے ساتھ ہمارا آج کے پروگرام کا ٹائم ختم ہو رہا ہے. جہاں بھی رہیں خوش رہیں، اپنے آپ کو کرونا وائرس سے بچا کے رکھیں. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.